Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाअल्लाह आज हम फसल नंबर 4 हिदायत नाव में पढ़ेंगे, जिसमें हमने इससे पहले जो है लेक्चर में मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की तारीफ पढ़ी थी, अदल पढ़ा था। अदल को बहुत डीपली हमने समझा था। आज हम सेकंड असबाब मने सर्फ में से सेकंड सबब को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है वस्फ। ठीक है, तो पहले इसके एराब को पढ़ लेते हैं, एराब तर्जुमा को, उसके बाद इंशाअल्लाह तशरीह करेंगे। तो अम्मल वस्फ़ु, बस बहरहाल वस्फ़, फ़ला यज्तमिउ माल आलमियति असलन, बस वस्फ़ के बारे में बताया जाता है। फ़ला यज्तमिउ, बस ये जमा नहीं होता, माल आलमियति, आलमियत के साथ। आपको पता है आलमियत भी क्या होता है, असबाब मने सर्फ में से एक सबब है। तो कह रहे हैं कि इसकी खासियत ये है वस्फ़ की कि वस्फ़ जो है ना आलमियत के साथ जमा नहीं होता असलन, असल एतबार से। वशर्तुहु, और इसकी शर्त क्या है, अन यकूना वस्फ़न फ़ी अस्लिल वाज़ई, ठीक, फ़ी अस्लिल वज़ई, और इसकी शर्त यह है, यानी गैर मुनसरिफ का सबब बनने की शर्त ये, मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ असबाब पाए जाने से कोई इस्म गैर मुनसरिफ हो जाए, नहीं, लेकिन बल्कि उन असबाब के पाए जाने के साथ उसका उस शर्त पर होना भी ज़रूरी है जो गैर मुनसरिफ बनने का शर्त बन रही हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ वस्फ होने से वो जो है ना, यानी कि वस्फ मुतलक़न वस्फ होने से वो क्या नहीं हो सकता, गैर मुनसरिफ का सबब नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है वशर्तुहु, उसकी शर्त है अन यकूना के वो हो वस्फ़न, वस्फ सिफत हो, वस्फ हो फ़ी अस्लिल वज़ी, असल वज़ा के एतबार से वो क्या हो, सिफत हो, वस्फ हो। अभी आप पढ़ लेंगे वस्फ़ आर्ज़ी वस्फ़ लाज़मी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है इसका। फ़अस्बद व अरक़मा, पस अस्बद और अरक़म गैरु मुनसरिफ़िन, ये गैरु मुनसरिफ़ है। अस्वद और अरक़म क्या है, गैर मुनसरिफ़ हैं। व इन सारा इस्मैनी लिल हय्यती, अगरचा ये हो गए हैं इस्मैनी दो नाम, लिल हय्यती सांपों के। ठीक है, अस्वद और अरक़म के लफ्ज़ जो है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सांपों के लिए। कह रहे हैं कि अस्वद और अरक़म क्या है, हमारे पास गैर मुनसरिफ़ अल्फाज हैं, अगरचा कि ये दो इस हय्यत यानी सांपों के नाम पड़ गए, लेकिन फिर भी ये क्या है, गैर मुनसरिफ़ हैं। ली इसालतिहा फिल वस्फियती, इसलिए कि इनकी इसालत की वजह से, ली इसालतिहा इनकी असलियत की वजह से, इन दोनों की असलियत की वजह से, फिल वस्फियती यानी वस्फियत में, वस्फियत में इनकी असल की वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों वस्फ बन गए। ठीक, उसके बाद कहा व अरबा फ़ी क़ौलिका, और अरबा तुम्हारे कौल में, मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, जैसे कि कह रहे हैं कि मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, मररतु मैं गुजरा, बिनिस्बतिन अरबाइन चार औरतों के पास से, मैं गुजरा चार औरतों के पास से। मुनसरिफुन, पस ये लफ्ज़ मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है, मुनसरिफ है। मा अन्नहु सिफ़तु वज़नु फ़ेली, बावजूद इसके कि बिलाशुबा हु ये है सिफ़तु वज़नु फ़ेली, सिफत भी है, व वज़नुल फ़ेली, यानी कि दो हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, हमारे पास दो असबाब पाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इस्म गैर मुनसरिफ नहीं है। क्यों नहीं है, वही शर्त की बात है कि अगरचा किसी इस्म में दो असबाब पाए जाएं मने सर्फ में से, लेकिन अगर वो शर्त पर न पूरा उतरता हो तो हम उसे गैर मुनसरिफ नहीं कहेंगे। हमने क्या पढ़ी है गैर मुनसरिफ की तारीफ़ के, हर वो इस्म जो जिसमें असबाब मने सर्फ में से कोई दो सबब या एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो सबबों के कायम मकाम हो, इसमें पाया जा रहा है अरबाऊ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वज़न फ़ेल है और वस्फ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैर मुनसरिफ नहीं है, क्योंकि गैर मुनसरिफ होने के जो शर्तें हैं वो नहीं पाई जा रही। लिअदमिल इसालती फिल वस्फियती, इनकी अदम इसालत असली ना होने की वजह से, फिल वस्फियती वस्फियत में, सिफत में असल ना होने की वजह से ये क्या है, गैर मुनसरिफ नहीं है, बल्कि क्या है, मुनसरिफ हैं। ठीक है, ये तो था अदल, सही, उसके वस्फ। अब उसके बाद है अम्मत तानीसु, अब तानीस के बारे में बता रहे हैं। अम्मत तानीसु बित्ता, यानी तानीस बित्ता क्या है, फरशर्तुहु, उसकी शर्त है। तानीस बित्ता आपको पता होगा, सातुन जैसे हम लिखते हैं तो आखिर में क्या लगाते हैं, इस तरह से ता लगाते हैं, बोलता, तो ताए तानीस होती है। अम्मत तानीसु बित्ता, तो ये भी क्या है, एक सबब मने सर्फ है। बहरहाल तानीस बित्ता फशर्तुहु अन यकून आलमन, इसकी शर्त यह है कि ये क्या हो, अलम हो, का तल्हा था, जैसे कि तल्हा, व कज़ालिकल मानवियु, और इसी तरह मानवी, का ज़ैनबा, जैसे कि ज़ैनब। ठीक है,
تو دیکھیں کاف حرف جر ہے، اس کے بعد اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، لیکن زینب اور طلحہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف حالت جری میں بھی نصبی ہوتا ہے، یعنی حالت جر میں بھی اس کے فتح آتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کیا پڑھ رہی ہوں یہاں پر؟ طلحہ کا طلحہ و کا زینبا، ٹھیک ہے۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، پھر اگر وہ معنوی ہو، ان کانا ثلاثیا، اگر وہ تین حرفی ہو، ساکن الاوسطی غیر اعجمی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ اگر وہ تین حرفی ہو، آپ کے پاس معنوی ہو، پہلی بات یہ آپ کو دو ڈیفرینشیٹ کر کے بتائے، ایک طلحہ والا اسم بتایا، اس میں تائے تانیث لفظی طور پر موجود تھی، زینب میں تائے تانیث لفظی طور پر موجود نہیں ہے، تا نہیں آ رہی اس کے آخر میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث کی معنوی قسم ہے۔ اب معنوی قسم میں اگر وہ تین لفظی ہو، وہ تین حرف پہ ڈیپینڈنٹ ہو، کنسسٹ کرتی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ان کانا ثلاثین، اگر وہ تین لفظی ہو، ساکن الاوسطی، درمیانی حرف کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے، غیر اعجمی اور غیر اعجمی ہونا چاہیے، یعنی عربی ہونی چاہیے۔ یجوز صرفہ و ترکہ، تو کیا ہے اس کا جائز ہے، یجوز صرفہ، اس کو منصرف بنانا، ٹھیک ہے۔ صرفہ منصرف کیا ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، منصرف اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کی کو منصرف کرنا بھی جائز ہے، وترکہ، اور اس کو غیر منصرف کرنا بھی جائز ہے۔ لأجل الخفۃ وجود السببین، اس لیے کہ لأجل خفت، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے، وہ وجود السببین، اور دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے، کا ہندا، جیسے کہ ہندا، وإلا یجب منعہ کزینب وصخر وما هو جور، ٹھیک ہے۔ اور اللہ، مگر یہ کہ یجب، واجب ہے، منعہ، یعنی اس کو غیر منصرف کرنا، کا زینبہ، جیسے کہ زینب میں، وصخر وما هو جور، ان تمام میں کیا ہے؟ غیر منصرف کرنا واجب ہے، اور ان تمام میں کیا ہے؟ ان تمام میں جواز ہے، چاہے تو آپ اس کو غیر منصرف کریں، چاہے تو آپ اس کو غیر منصرف نہ کریں، یعنی منصرف کریں، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں والتانیث بالف المقصورۃ کا حبلہ، اب دیکھیں تائے تانیث جو ہوتی ہے وہ کبھی معنوی طور پر بھی پریزنٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو زینب کی مثال دی، اس میں معنوی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے تائے تانیث ہی مؤنث کی علامت ہو، بلکہ الف مقصورہ بھی ہوتا ہے، الف ممدودہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر بتا رہے ہیں والتانیث بالالف المقصورۃ، الف مقصورہ کے تھرو جو تانیث ہوتی ہے، والتانیث بالالف المقصورۃ، اور وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ذریعے ہوتی ہے، کا حبلہ، جیسے کہ حبلہ، والممدودۃ کا حمراء، اور ممدودہ جو حمراء، دیکھیں حبلہ جو کھڑا زبر آتا ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف مقصورہ والا کہلاتا ہے، یہاں پر حبلہ پر کھڑا زبر آتا ہے۔ والممدودۃ، ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ الف کے بعد جو حمزہ والا اس طرح کی وہ آتی ہے، صیغہ آتا ہے، لفظ آتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ممدودہ۔ ممتنع صرفہما البتہ، تو یہ ممتنع ہیں، مانے ہیں منصرف ہونے کے، اس کے منصرف ہونے کے، البتہ ہمیشہ، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں پائی جائے گی۔ اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ وہ کیا ہے؟ الف مقصورہ والا ہے یا الف ممدودہ، تو پھر تو لازم ہو گیا اس کا کیا کرنا؟ غیر منصرف بنانا۔ البتہ اگر وہ تانیث بالتا کے ساتھ ہے تو پھر میں نے آپ کو شرائط اس کی بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف جو ہے وہ قائم مقام ہے دو سببوں کے، التانیث ولزومہ، التانیث اور ایک تو تانیث کے، اور لزومہ اور اس کے لازم ہونے کے، بس آپ یہ اس کو ایگزیکٹلی ایسے ہی سمجھیں گے کہ جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہوتے ہیں وہ بغیر کسی شرط کے کیا بن جاتے ہیں؟ وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اما المعرفۃ، پس بہرحال معرفہ، فلا یعتبر فی منع الصرف، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا منع صرف میں، بہا الا العلمیۃ، یعنی جو معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ کی مختلف قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں، ان میں سے اعتبار نہیں کیا جاتا کسی کا مگر علمیت کا۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ جمع ہو جاتی ہے غیر وصف کے ساتھ۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے، یعنی تشریح، اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، سب سے پہلے ہم نے یہ عبارت پڑھی تھی کہ وصف جو ہے علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وصف کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور دونوں کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف ہو اصل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ وہ وصف کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ اصل کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے،
بس اسودو اور ارقم غیر منصرف ہیں۔ اسود اور ارقم کیا ہو گئے؟ غیر منصرف ہو گئے، اگرچہ یہ دونوں نام سانپوں کے ہیں۔ ان دونوں کے وصف میں اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وجہ سے میں گزرا ایسی عورتوں کے پاس سے جو 4 کے ساتھ متصف تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارقم اور اسود جو تھے وہ سانپوں کے نام ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہو گئے ہیں؟ یہ وصف ہیں۔ اور 4 کا لفظ جو ہے اربعہ کا، اگرچہ وہ اس میں وزن فعل بھی پائے جا رہے ہیں اور وصف بھی، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہوں گے؟ غیر منصرف نہیں ہوں گے، اس وجہ سے کہ وصف کا غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ اما الوصف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب 9 میں سے وصف کو بیان فرما رہے ہیں۔ وصف کی تعریف: وصف اس اسم کا ایسی ذات مبہم پر دلالت کرنا ہے، کسی بھی اسم کا ایسی ذات مبہم پر، کوئی ذات ہے جو ظاہر نہیں ہے، مبہم ہے، ابہام ہے، اس میں ایسی ذات پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے احمرو وضع کی وجہ سے ایسی ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے جس میں صفت احمریت یعنی لال ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ یعنی اسم کا کسی ایسی ذات مبہم پر دلالت کرنا جس میں کسی خوبی کا ذکر کیا گیا ہو یا کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو، جیسے احمریت، صفت احمریت یعنی لال ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور مررت بنسبت 40 میں 40 استعمال کی وجہ سے ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں صفت عربیت یعنی 4 ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مررت بنسبت 40، میں گزرا عورتوں کے ساتھ سے جو 4 تھیں۔ 4 کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 4 کی کوالٹی اس میں پائی گئی تھی، لیکن یہ استعمال کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں تھی۔ اب یہاں پر مزید اسی کی تشریح کی جائے گی۔ وصف کی اقسام: وصف کی 2 قسمیں ہیں، وصف اصلی اور وصف عارضی۔ وصف اصلی ایسا وصف جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت ہی اس میں موجود ہو اور بعد میں باقی رہا ہو یا اسمیت کے غلبے کی وجہ سے باقی نہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ارقمو اور اسودو، یہ سیاہ چیز کے لیے، اور ارقم، اسود جو ہے اسود، سعود پڑھتے ہیں نا، اسود سعود، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں جو ہے یہ کالے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ارقم جو ہے یہ سفید اور سیاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر اس چیز کے لیے جس میں سفیدی اور سیاہی پائی جائے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں چل کر یہ 2 خاص قسم کے سانپوں کے نام پڑ گئے، اور اسمیت کا غلبہ ہو جانے کی وجہ سے ان میں معنی وصفی باقی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ارقم اور اسود کالے رنگ کو کہتے تھے اور ارقم سیاہ اور سفید رنگ کو کہتے تھے۔ تو اس میں جو ہے نا وضع کرنے والے نے ان الفاظ کو کس چیز کے لیے وضع کیا تھا؟ وصفیت کے لیے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں سانپوں کے نام پڑ گئے۔ وصف عارضی ایسا وصف ہے جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت تو موجود نہ ہو، لیکن استعمال میں اس کے اندر معنی وصفی پیدا ہو گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، استعمال کے وقت یعنی وضع کے وقت جو ہے اس میں معنی وصفی نہیں تھے، وہ کسی صفت کو بتانے کے لیے نہیں وہ کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا، لیکن چلتے چلتے استعمال کے اعتبار کیا ہوا؟ اس میں استعمال کے اعتبار سے اس میں معنی وصفی پیدا ہو گئے۔ جیسے مررت بنسبت 40 میں 40 کو 3 اور 5 کے عدد کے درمیان والے عدد یعنی 4 کے لیے وضع کیا تھا، صرف اس کا کام تھا عدد بتانا۔ 40 کو 3 اور 5 کے درمیان حرف 4 پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن ترکیب میں اس کو نسبت کی صفت بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں معنی وصفی عربیت کے معنی پیدا ہو گئے۔ معنی وصفی تو پیدا ہو گئے لیکن اصل اعتبار سے وصف نہیں ہے۔ وصف کے غیر منصرف ہونے کی شرط: وصف کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی وصف اصلی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وصف کی دونوں قسموں میں سے وصف عارضی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ وصف جب ہی آپ کے پاس غیر منصرف کا سبب بنے گا جب وہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو۔ اگر وہ وصف عارضی ہوگا تو وہ وصف کی قسم نہیں، وصف کا اسباب منع صرف میں سے ایک صرف ایسا سبب نہیں بنے گا جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ وصف لازمی اصلی ہے تو پھر وہ اسباب منع صرف کا ایک سبب بن کر اس اسم کو غیر منصرف بنا دے گا۔ وصف علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم وصف اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہو۔ یعنی دیکھیں، علمیت کسی چیز کا پراپر ہونا، جیسے علی، زید، بکر، خالد، عمر، یہ تمام پراپر نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کسی علم جو ہے وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وجہ اب بتائیں گے اس کی، غیر منصرف ہو اس لیے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم وصف اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہو، اس لیے کہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے۔ وصف کیسی ذات پر دلالت کرتا ہے؟ جس میں کوئی ابہام ہو، ٹھیک، پتہ نہیں ہو متعین طور پر کہ وہ بندہ کون ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور علم ذات متعین پر دلالت کرتا ہے، جیسے علم میں آئے گا زید، ٹھیک ہے، اور وصف میں آئے گا عالم۔ اب عالم تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زید یہاں پر متعین ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم وصف اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہو، کیونکہ علم جو ہے یعنی وصف جو ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، جبکہ جو آپ کے پاس علم ہوتا ہے وہ ذات متعین پر دلالت کرتا ہے، اور کوئی بھی کلمہ ایک ہی وقت میں مبہم، ذات مبہم اور ذات متعین پر دلالت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وصف کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، لہذا ارقام اور اسبت غیر منصرف پڑھے جائیں گے، کیونکہ ان میں جو ہے نا کیا ہے، سیاہ اور سفید کے معنی بعد میں پیدا ہوئے اور پہلے ہی کس کے لیے وضع کیے گئے تھے؟ صفت کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ بعد میں چل کر یہی دونوں معنی دو سانپوں کے لیے پڑ گئے، علمیت غالب آ گئی، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے انہیں غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی اس میں وصف کے لیے وضع نہ کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس میں معنی وصفی پیدا ہو گئے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، جیسے اربع کہ یہ 3 اور 5 کے درمیانی لفظ یعنی 4 پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وصف بنایا گیا کہ نسبتاً کا وصف صفت بنائی جاتی ہے، اس وجہ سے معنی وصفی اس میں استعمال کے دوران پیدا ہوگا، اس لیے اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ وصف عارضی، اور وصف عارضی کبھی بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، لہذا یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ قولہ اما التانیث، اسم میں علامت تانیث کا لفظیہ مانوی ہونا، جیسے ارضن و طلحۃ، علامت تانیث کے اعتبار سے تانیث کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یا تو علامت تانیث مانوی ہو سکتی ہے یا لفظی ہو سکتی ہے۔ لفظی کی مثال طلحہ اور مانوی کی مثال ارضن، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں 4 قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی تانیث کی۔ تانیث بالتا ہوگی، یا تو تانیث مانوی ہوگی، تانیث الف مقصورہ ہے، تانیث الف ممدودہ، آسان ہے، 4 ہی ہیں بس۔ تانیث بالتا، اسم کے آخر میں علامت تانیث تا کا لفظوں میں موجود ہونا، جیسے فاطمۃ و طلحۃ، ٹھیک ہے، علامت تانیث لفظوں میں پائی جائے گی، طلحہ میں بھی ہے، فاطمہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ کا لفظ ہے اور یہ طلحہ کا لفظ ہے، دونوں میں تائے تانیث موجود ہے جو کہ علامت ہے اس کی۔ تانیث مانوی، اسم کے آخر میں علامت تانیث کا مقدر ہونا، جیسے ارضن کی اس کی اصلی ارضاتن ہے، یا کسی ایسے چوتھے حروف کا آخر میں ہونا جو تائے تانیث کے قائم مقام ہو، جیسے زینب مؤنث حقیقہ کا علم ہونا یا مؤنث حقیقی کا علم ہونا۔ 3 صورتیں بتا دی مؤنث مانوی کی، تانیث مانوی کی، کہ یا تو چوتھا حرف جو ہے وہ کسی مؤنث کے حکم میں ہوگا، یا پھر تائے تانیث پوشیدہ ہوگی، یا پھر وہ حقیقی میں مؤنث حقیقی کا علم ہونا، مؤنث حقیقی کا علم ہونا۔ مؤنث حقیقی کیا ہوتی ہے؟ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے۔ اب اس کا اگر وہ مؤنث حقیقی ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے اور وہ علم بھی ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تانیث بالتا کی ایک صورت ہو جائے گی، تانیث کی ایک صورت ہو جائے گی۔ تانیث الف مقصورہ، اسم کے آخر میں علامت تانیث الف مقصورہ کا ہونا، جیسے حبلہ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے تانیث الف ممدودہ، اسم کے آخر میں علامت تانیث ممدودہ کا ہونا، ہمراہ تانیث کی 4 قسمیں غیر منصرف کا سبب ہوتی ہیں۔ تانیث بالتا اور تانیث مانوی کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ تانیث بالتا کے لیے یہ شرط وجوبی ہے۔ تانیث بالتا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تمام کیا ہیں؟ سبب ہیں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، لیکن تانیث بالتا جو ہیں اس کے لیے شرط وجوبی ہے کہ جب تانیث بالتا کسی اسم میں موجود ہوگی، جیسے طلحہ میں، تو اس کو جو ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا لازمی ہے، اور تانیث مانوی کے لیے جوازی ہے، یعنی تانیث مانوی کسی میں پریزنٹ ہے تو اس کو جائز ہے کہ آپ غیر منصرف پڑھ لیں یا منصرف پڑھ لیں، لیکن تانیث بالتا جو ہوگی، تا کے ساتھ جو ہوگی تانیث، اس میں تو لازم ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں غیر منصرف پڑھنا ہے۔ جو ہے نا غیر منصرف پڑھنا جائز ہے اور کب واجب ہے اس کی علتیں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس اسم میں جو ہے تائے تانیث بالتا اور علمیت ہو، ٹھیک ہے، جس بھی اسم میں تائے تانیث بھی ہو یعنی تا بھی موجود ہو اور پھر علمیت بھی ہو، تو اس وقت کیا کریں گے کہ اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔
جیسے طلحہ، طلحہ کا لفظ جو ہے اس کے آخر میں تا بھی موجود ہے اور وہ علم بھی ہے، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اور جس اسم میں تائے تانیث بالتا اور علمیت ہو، ٹھیک ہے، تائے تانیث بالتا اور علمیت ہو، اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ اور جس اسم میں تائے تانیث مانوی اور علمیت ہو، تائے تانیث مانوی ہو، جیسے زینب کا لفظ ہے کہ اس میں تائے تانیث مانوی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور علمیت بھی ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہے، یعنی منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح، زینب کا لفظ جو ہے اب اس میں تائے تانیث کیا ہے، مانوی ہے اور وہ علم بھی ہے، زینب ایک خاص لڑکی کا نام ہے، تو اب اس کو پڑھنا جائز ہے، یعنی غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور غیر منصرف بھی چنانچہ وہ اسم جس میں تانیث مانوی اور علمیت ہو، ثلاثی اوسط ساکن غیر عجمی یعنی عربی ہو، اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہند۔ کیا کہا یہاں پر انہوں نے کہ غیر منصرف بھی، اب غیر منصرف بھی چنانچہ وہ اسم، ایسا اسم جس میں تائے تانیث مانوی اور علمیت ہو، ثلاثی اوسط ساکن غیر عجمی ہو۔ صحیح، یہ تمام کنڈیشن سمجھ آ رہی ہیں؟ تو پھر عربی ہو، اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، جیسے ہند، اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف بھی۔ منصرف پڑھنا تو اس لیے جائز ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خفت یعنی ہلکا پن آ گیا۔ ہند کے لفظ کی تشریح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو 3 لفظوں پر مشتمل ہے، 3 حرفوں پر مشتمل ہے، اس کا درمیان ساکن ہے اور وہ غیر عجمی ہے یعنی عربی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، غیر منصرف منصرف پڑھنا جائز ہے۔ اور علت کیا بتا رہے ہیں کہ غیر منصرف پڑھنا یعنی منصرف پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خفت آ گئی یعنی ہلکا پن، یعنی ہلکا پن آ گیا، خفت کی معنی ہلکا پن آ گیا ہے، اور خفت اسم کے منصرف ہونے کو چاہتی ہے۔ اور غیر منصرف اس لیے پڑھنا جائز ہے کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب مانوی اور علمیت جو اسم کے غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ ہونے کو چاہتے ہیں، وہ موجود ہیں، یعنی کہ غیر منصرف کیوں پڑھیں گے، کیونکہ 2 سبب موجود ہیں، ٹھیک ہے، تانیث ہے اور دوسرا علمیت ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا پڑھیں گے، غیر منصرف پڑھیں گے۔ اچھا، اب جو صورت بتائیں گے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ جس میں تانیث مانوی ہے، ہم نے ابھی کہا نا کہ اگر کسی اسم میں تانیث مانوی ہے اور علمیت ہے تو پھر اس میں جواز ہے منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا چاہیے، لیکن اب یہ صورت بتائیں گے کہ تانیث مانوی ہو، علمیت ہو، لیکن اس کا پڑھنا واجب ہو غیر منصرف، تو وہ کون سی صورت ہوگی، ٹھیک ہے، البتہ تانیث مانوی اور علمیت کے ساتھ 3 باتوں میں سے ایک بات پائی جائے تو اس وقت اس تانیث مانوی کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا، صحیح ہے، تانیث مانوی ہو، علمیت ہو اور 3 باتوں میں سے بات موجود ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں، پہلا ہے 3 حرف ہوں اور درمیانہ لفظ متحرک ہو، 3 لفظ ہوں اور درمیانہ حرف کیسا ہے، متحرک ہے، جیسے سقرہ، ٹھیک، 3 حرف سے زائد ہو، دوسری شرط ہے، یا وہ عجمی لفظ ہو، عجمی لفظ ہو، جیسے ماہجور، صحیح، 3 باتیں ہو گئیں کہ 3 حرفی لفظ ہو تو درمیان والا متحرک ہو، 3 حرفوں سے زیادہ ہو، دوسری کنڈیشن، اور تیسری بات ہے کہ وہ غیر عربی یعنی عجمی ہو، عجمی لفظ ہو، صحیح ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ تانیث بالتا کے غیر منصرف پڑھنے کے وجوب کے لیے تو صرف علم ہونا شرط ہے، اور تانیث مانوی کے غیر منصرف پڑھنے کے لیے جائز ہونے کے لیے علمیت کافی ہے، اور واجب ہونے کے لیے تینوں شرط میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ تانیث بالتا تو مطلقاً کیا ہو جاتی ہے، تانیث بالتا میں علمیت اس کے ساتھ پائی جائے وہ غیر منصرف کا سبب بن جاتی ہے۔ تانیث مانوی میں 2 صورتیں، منصرف اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہے، اور واجب تب ہوگا جب تانیث مانوی میں علمیت پائی جائے اور 3 باتوں میں سے بات پائی جائے تو پھر اس کا بھی غیر منصرف پڑھنا واجب ہے۔ والتانیث بالالف المقصورۃ، تانیث بالالف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ سے ہر ایک لزوم تانیث کا قائم مقام ہوتی ہے، بغیر کسی شرط کے غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، جیسے حبلہ ہمراہ، چنانچہ حبلہ ہمراہ غیر منصرف ہیں اس لیے کہ جس کلمہ میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہوتا ہے اس لیے وصف کا اعتبار ہوتا ہے، چنانچہ حبلہ اور حبلن اور ہمراہ میں ہمرن نہیں کہا جا سکتا،
اس لزوم تانیث کو تانیث کا آخری درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، تانیث معنوی، جو معنوی میں جو یعنی کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ ہیں، یہ تنہا کسی شرط کے، بغیر کسی شرط کے کیا بن جاتی ہیں، یہ جو ہے غیر منصرف کا سبب بن جاتی ہیں۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں صفت کا لحاظ وصف کا، حبلا حمل والی، ٹھیک ہے، ہمراہ سرخ، تو اس میں صفت کا اعتبار ہے، سمجھیں کہ دو اکٹھے شرط، دو اسباب جمع ہو گئے جس کی وجہ سے کیا ہو گئے، غیر منصرف ہو گئے۔ اس کے بعد معرفہ ہے ہمارے پاس، تو معرفہ کی یہ تمام قسمیں ہیں، مضمرات، اسم اشارہ، اسم موصولہ، مضاف الی المعرفہ، معرف بندا، معرف باللام، لیکن ان تمام میں سے صرف علم کو خاص کیا گیا ہے، یعنی عالمیت کو لیا گیا ہے، غیر منصرف کا سبب بنائے گئے۔ ان 7 قسموں میں سے غیر منصرف کا سبب صرف عالمیت ہوتی ہے، معرفہ کی بقیہ اقسام غیر منصرف کا سبب نہیں بنتی۔ معرفہ کی بقیہ اقسام غیر منصرف کا سبب کیوں نہیں بنتی؟ مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سب مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمرات یہ وغیرہ کیا، مضمرات جیسے ضمیریں، ہما ہم، یا ہننا، انت انتما انتم، انتی انتنا، ٹھیک ہے، انتما انتنا، تو یہ مضمرات ہو گیا۔ اسماء اشارہ، اشارے والے الفاظ، ھذا، ذاکا، ذالکا، ٹھیک ہے، تاکا، تیکا، یہ تمام الفاظ کیا ہیں، اسماء اشارہ کے ہیں۔ اس کے بعد اسماء موصولہ، الذی، اللتی، اللتانی، اللتینی، ٹھیک ہے، یہ تمام اسماء موصولہ ہیں۔ غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے، غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ یہ سب مبنی ہیں۔ مبنی وہ ہوتے ہیں جن کا اعراب نہیں بدلتا کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم غیر منصرف پڑھ رہے ہیں جو کہ منصرف کی قسم، غیر منصرف پڑھ رہے ہیں جو کہ معرب کی قسم ہے، اور معرب اور مبنی آپس میں ورڈ اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اس قبیل سے ہے تو اس کی طرف نہیں جا سکتا۔ معرب کی قسموں میں سے معرب باللام اور مضاف بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے، صحیح ہے، وہ بتا دیا۔ مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ کیا ہیں آپ کے پاس؟ مبنی ہیں، ان کو تو ہم بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا اعراب متعین ہے کہ وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا اعراب بدلتا نہیں ہے، تو ہم ان سے لین دین بھی نہیں کریں گے، ان کی بات بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا، معرف باللام اور مضاف۔ معرف باللام جس پر الف لام، جس اسم پر الف لام داخل ہو، جیسے عالم، عالم کا لفظ ہے تو عالم پر اگر الف لام داخل کر دوں تو العالم ہو جائے گا، صحیح ہے، تو العالم جو ہے یہ معرف باللام ہے، معرف باللام اسم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، مضاف مضاف الیہ، جیسے غلام و زیدین، تو غلام کیا ہے؟ مضاف ہے، اور زیدین کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ کہہ رہے ہیں غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لام تعریف اور اضافت بعض حضرات کے نزدیک غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے، اور بعض کے نزدیک منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کا کہنا کیا ہے، اضافت اور الف لام جو ہے نا، منصرف کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں، غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں یا اس کے حکم میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو غیر منصرف کا سبب نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ ایک کلمے کا بیک وقت منصرف یا حکم منصرف ہونا لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی کلمے کو ہم غیر منصرف بھی سمجھ رہے ہوں گے، اسی وقت وہ منصرف بھی بن رہا ہوگا یا وہ منصرف کے حکم میں ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور معرفہ بنیدہ چونکہ معرف باللام کے حکم میں ہوتا ہے، چنانچہ یا رجل یا ایھا الرجل کے حکم میں ہے، اس لیے وہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا۔ معرفہ بنیدہ جو ہوتا ہے جیسے یا زیدو، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ وہ معرف باللام کے حکم میں ہوتا ہے، معرف باللام کیونکہ خاص ہو جاتا ہے، یا رجل بھی اگر کہہ رہے ہیں تو وہ آدمی بھی خاص ہو جائے گا، ایک متعین شخص بن جائے گا، تو جب وہ متعین شخص بن جائے گا تو معرف باللام کے حکم میں ہو جائے گا، اور معرف باللام کے لیے اس طرح سے یعنی کہ غیر منصرف بننا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ عالمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عالمیت اس میں متعین پر، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ عالمیت ذات متعین پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وصف جو ہے ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم ایسا ہو جو ذات متعین اور ذات مبہم دونوں پر دلالت کریں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔